बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उसके अब्बू को फौत हुए आज 10वां दिन था। घर में खाने को कुछ नहीं था। भूख से सबका बुरा हाल था। वो 3 बहनें अपनी बेवा माँ के साथ रहती थीं। उनके अब्बू का 10 दिन पहले रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ था। इससे पहले वो सब एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। उनके अब्बू दर्जियों का काम करते थे। उनके शहर में एक दुकान किराए पर ली हुई थी और साथ दुकान पर एक लड़का बिठाया हुआ था। वो उन्होंने अपनी हेल्प के लिए रखा हुआ था। उस दिन वो बाजार में कुछ ज़रूरी सामान लेने गए हुए थे। जब वापसी पर रोड क्रॉस करते हुए एक ट्रक ने उन्हें नीचे रौंद डाला। वो वहीं पर जाँ बहक हो गए। जब उनके साथ काम करने वाले लड़के को पता चला तो वो भागकर वहां पर पहुंचा और उन्हें अस्पताल लेकर गया। जल्दी में वो दुकान बंद करना भूल गया था। पीछे किसी ने दुकान लूट ली। जो भी सामान वगैरह पड़ा हुआ था वो ले गया। जब अस्पताल लेकर गया तो उन्होंने कहा कि इन्हें फौत हुए काफ़ी देर हो गई है। फिर उनकी मैयत घर लाई गई। पूरे घर में गोया क़यामत का समा बर्पा हो गया था। उन माँ बेटियों को तो कोई होश नहीं रहा। 2-4 दिन तो रिश्तेदारों ने उनकी दिलजोई की, फिर अपनी अपनी राह ले ली। ननिहाल कोई था नहीं। जो नाना नानी थे वो कब के फौत हो चुके थे। ददियाल वालों ने भी सर पर हाथ नहीं रखा। वो माँ बेटियां बहुत परेशान थी कि अब आगे क्या किया जाए। उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। घर में जो जमा पूंजी थी वो भी सारी की सारी खत्म हो गई थी। किसी को भी उस बेवा औरत और यतीम बच्चियों का ख्याल नहीं आया था। उल्टा उन लोगों ने अपने सामान की वापसी का दावा किया था जिनका सामान दुकान से चोरी हुआ था। घर में खाने के लाले पड़े हुए थे और वो लोगों को सामान वापस कैसे करती। उनके मोहल्ले में कुछ लोग अच्छे थे जो उनकी मदद कर रहे थे। उसकी अम्मी को भी अच्छी सिलाई आती थी, मगर मसला ये था कि उनकी सिलाई मशीन भी दुकान पर पड़ी हुई थी और वहां से चोरी हो गई थी। उनकी माँ इद्दत में थी और बाहर भी नहीं जा सकती थी। उन तीनों में नौरीन सबसे बड़ी थी। उसके बाद हया और फिर निमरा थी। ये दोनों जुड़वा थीं और 9th क्लास में पढ़ती थी। कल से उन्होंने भी स्कूल फीस का तकाजा किया था। नौरीन इन दोनों से बड़ी थी और उसे हालात की संगीनी का भी अच्छे से एहसास था। 3 में निमरा भूख की बहुत कच्ची थी। वो सबसे भूख भूख का शोर मचा रही थी। मोहल्ले वाले जुमेरात के दिन उनको कुछ न कुछ खाने के लिए दे देते और नौरीन ये सोच रही थी कि क्या इंसान को भूख सिर्फ जुमेरात के दिन लगती है। इतने में मोहल्ले की एक औरत एक बर्तन में दूध लेकर आई। नौरीन ने वो दूध सबको दिया और अपने हिस्से में से थोड़ा सा निकाल कर उस बिल्ली को दिया जो बहुत दिनों से उनके घर में रह रही थी। नौरीन रोजाना उसको दूध पिलाती थी और उसे ऐसा महसूस होता जैसे वो बिल्ली उसका शुक्रिया अदा कर रही हो। कुछ दिन पहले नौरीन को वो बिल्ली छत से मिली थी। वो जख्मी हालत में थी और छत पर लेटी शोर मचा रही थी। नौरीन ने उसके जख्मों को साफ किया और मरहम पट्टी की और उसे दूध पिलाया। वो रोजाना ही उसे कुछ न कुछ खाने को दे देती थी। वो बिल्ली भी उसके आगे पीछे घूमती रहती थी, मगर जब से अब्बू फौत हुए थे वो उस बिल्ली को भूल ही गई थी। इतने दिनों के बाद से वो आज नजर आई थी। नौरीन जब उसे दूध देने लगी तो उसने थोड़ा सा दूध पीकर छोड़ दिया और खामोशी से बैठ के नौरीन की तरफ देखती रही। नौरीन को आज उसकी आंखों में उदासी नजर आ रही थी। वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए उससे बातें कर रही थी। इन दिनों वो जिस कर्ब का शिकार थी वो उसको बता रही थी, जैसे वो इंसान हो और उसकी बात को समझ रही हो। थोड़ी ही देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। नौरीन ने जब दरवाजा खोला तो वहां पर 2-3 लोग थे। उनके हाथ में बड़े बड़े थाल थे। वो सब लोग नौरीन के लिए अनजान थे। नौरीन ने उससे पहले उन लोगों को कभी नहीं देखा था। नौरीन ने दरवाजा खोला तो वो खामोशी से अंदर आ गए। थाल नीचे रखकर वापस पलट गए। वो सब थाल ऊपर से ढके हुए थे। नौरीन ने जब ऊपर से पर्दा हटाया तो नीचे खाने पीने का सामान पड़ा हुआ था और साथ में नोटों की एक बड़ी सी गड्डी भी पड़ी हुई थी। नौरीन इस इमदादी गैबी पर हक्की बक्की रह गई। वो जल्दी से अपनी माँ को बुलाकर लाई। उन्होंने भी देखा था। खुदा का शुक्र अदा करने लगी। फिर उन लोगों ने सैर होकर खाना खाया। जो पैसे थे उनको ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी थे। नौरीन ने सोचा कि वो एक सिलाई मशीन खरीद लेती है और लोगों के कपड़े सिलाई करके गुजारा करेगी। ऐसे वो कब तक दूसरों की तरफ देखती रहेंगी। अपनी मदद आपके तहत कोई मुस्तकिल काम करना चाहिए ताकि वो दूसरों की मोहताजी से बच सकें। वो अपने पैरों पर खुद खड़े हो सकें। फिर उसने अपनी दोनों बहनों को स्कूल की फीस अदा की, गाड़ी का किराया दिया। वो दोनों खुशी खुशी स्कूल चली गई। ये इससे अगले दिन की बात है। वो सुबह फजर के वक्त नमाज पढ़ने के लिए उठ गई थी। वो जब बाहर आई तो उसकी अम्मी नमाज पढ़ रही थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। वो परेशान हो गई, इस वक्त कौन आ गया। वो दरवाज़ा खोलने में हिचकिचाहट का शिकार हो रही थी जब फिर से दस्तक हुई। उसने दरवाजे के करीब होकर पूछा कि कौन है बाहर। तो बाहर से आवाज़ आई, बाजी आप अपनी सिलाई मशीन ले लें।
وہ حیران رہ گئی۔ سلائی مشین؟ کون سی؟ اس نے جب دروازہ کھولا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ گلی دور دور تک سنسان تھی، لیکن اس کے دروازے کے پاس ایک سلائی مشین پڑی ہوئی تھی۔ وہاں سے اٹھا کر اسے وہ اندر لے آئی۔ یہ بالکل نئی سلائی مشین تھی اور بہت اچھی کنڈیشن میں لگ رہی تھی۔ جب اندر آئی تو اس کی امی نے پوچھا، دروازے پر اس وقت کون تھا؟ اور پھر ان کی نظریں اس کے ہاتھ میں موجود سلائی مشین پر پڑی۔ یہ کہاں سے آئی؟ پھر اس نے پورا واقعہ انہیں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ہماری مدد کر رہا ہے اور وہ سامنے نہیں آنا چاہتا۔ اللہ اس کا بھلا کرے جس نے ہماری مدد کی ہے اور ہمیں اس وقت سہارا دیا جب ہم بالکل اکیلے ہیں۔ ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ تھوڑے دنوں تک محلے میں بھی سب کو سلائی مشین کے بارے میں پتہ چل گیا۔ پھر عورتیں ان کے پاس سلائی کے لیے کپڑے بھی لے کے آنے لگیں۔ اس کی امی خود کپڑے سلائی کرتی، ان کے ہاتھ میں بہت صفائی تھی، مگر اب جو کپڑے سلائی کر رہی تھی ان کی نفاست دیکھ کر وہ خود حیران رہ گئی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی ماہر ٹرینڈ درزی نے یہ کپڑے سلائی کیے ہیں۔ رفتہ رفتہ ان کی سلائی کی شہرت پھیلنے لگی۔ نورین نے ایک سیکنڈ ہینڈ سلائی مشین خرید لی۔ وہ بھی سلائی سیکھنے لگی۔ چند دنوں تک وہ بھی سیدھے سادے کپڑے سلائی کرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ اب وہ اپنی امی کی بہت مدد کروا دیا کرتی تھی۔ وہ بلی اب پھر سے ان کے پاس آ گئی تھی۔ نورین اس کے لیے دودھ لے کر آئی اور وہ غٹا غٹ پی گئی۔ نورین اس سے شکوہ کرنے لگی کہ تم اتنے دن غائب ہو جاتی ہو اور اتنے دن کے بعد آتی ہو، تم روز میرے پاس کیوں نہیں رہ جاتی؟ نورین اس سے باتیں کرتی ہوئی جیسے اپنے کسی دوست سے بات کی جاتی ہے۔ ان کی زندگیاں پہلے ہی سے بہت بہتر ہو گئی تھیں۔ دونوں چھوٹی بہنیں اسکول چلی جاتی تھیں۔ نورین اپنی ماں کی مدد کرواتی تھی۔ آپ اس کی ماں کی عدت بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب باہر کے کام وہ خود ہی کرتی تھی۔ انہوں نے اب سلائی سیکھنے کے لیے لڑکیاں بھی بٹھا لی تھی اور اب یہ بوتیک سے آرڈر بھی لینے لگے تھے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے گھر کو ایک چھوٹی سی فیکٹری کی شکل دے دی تھی۔ ان کے ساتھ روزگار کے لیے بہت سی عورتیں اور لڑکیاں بھی وابستہ ہو گئی تھیں۔ اب یہ گھر چھوٹا تھا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناکافی تھا۔ ان کے پاس معقول رقم بھی جمع ہو چکی تھی اور کچھ رقم وہ یہ گھر بیچ کر بھی حاصل کر سکتی تھی۔ پھر انہوں نے ایک پراپرٹی ایجنٹ سے بات کی اور اسے کہا کہ قریب کے علاقے میں ہی کوئی اچھا سا بڑا سا گھر دکھا دیں۔ اس نے ایک گھر دکھایا۔ وہ ان کے اس گھر کی نسبت کافی بڑا تھا۔ ان لوگوں کو وہ گھر بہت پسند آیا۔ یوں انہوں نے پرانا گھر بیچا اور کچھ پیسے ڈال کر نیا گھر خرید لیا۔ اب ان کا کام پہلے سے زیادہ بڑھ گیا تھا اور عورتیں بھی پہلے سے زیادہ جمع ہو گئی تھیں۔ نورین کی ذمہ داری اب بھی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔ اسے اپنی چھوٹی بہن نمرہ کے بارے میں بہت عجیب و غریب سے خواب آ رہے تھے۔ ان کے نئے گھر میں ایک الگ تھلگ سا کمرہ تھا۔ وہ کمرہ ان کے استعمال میں بہت کم آتا تھا اور یہاں پر انہوں نے فالتو سامان رکھا ہوا تھا۔ نمرہ اور حیا نے بھی یہاں پر اپنے فالتو کتابیں اور رجسٹر وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ نورین کو پچھلے کچھ دنوں سے متواتر ایک ہی طرح کا خواب آ رہا تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ نمرہ اس کمرے میں جاتی ہے اور وہاں پر ایک شیشہ لگا ہوتا ہے۔ نمرہ اس کو ہاتھ لگاتی ہے اور اس آئینے کے اندر گم ہو جاتی ہے۔ جب اس نے پہلی دفعہ یہ خواب دیکھا تو اس نے اس کو اتنا سنجیدہ نہیں لیا۔ اس نے سوچا کبھی کبھار محض خیال بھی خواب بن کر آ جاتے ہیں۔ پھر جب اس نے دوسرے سے تیسرے دن بھی اسی طرح کا خواب دیکھا تو وہ تھوڑی سی پریشان ہو گئے۔ پھر اس نے سوچا کہ برے خواب تو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور شیطان دل میں وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے نمرہ کا صدقہ دیا اور پھر اس بات کو بھول بھال گئی۔ 2-3 دن کے بعد اسے ایک بہت ہی زیادہ خوفناک خواب آیا۔ وہ خواب بھی نمرہ کے بارے میں تھا۔ اس خواب میں بھی اس نے نمرہ کو اس کمرے میں جاتے اور اس آئینے میں گم ہوتے دیکھا اور پھر اس نے یہ دیکھا کہ یہ بہت ہی ڈراؤنی شکل کی چیزیں ہوتی ہیں جو نمرہ کو تنگ کر رہی ہوتی ہیں اور اسے ڈرا کر کہکے لگا رہی ہوتی ہیں۔ نمرہ مدد کے لیے چلا رہی ہوتی ہے، رو رہی ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ اتنے میں نورین کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اب اسے اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہیے۔ اسے کسی روحانی شخصیت سے ملنا چاہیے کیونکہ اسے یہ ایک روحانی مسئلہ لگ رہا تھا۔ نمرہ اپنے پاس آنے والی عورتوں سے پوچھتی ہے کہ کیا انہیں کسی روحانی بزرگ کے بارے میں پتہ ہے جو نورانی علم رکھتے ہیں، کیونکہ میں نے ایک بہت ہی خوفناک خواب دیکھا ہے۔ اس خواب نے مجھے بہت ہی زیادہ ڈرا کر رکھ دیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک روحانی مسئلہ ہے اور اس میں مجھے کوئی نیک انسان ہی مدد کر سکتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہونے والے ہیں اور ہمیں اپنے بچاؤ کے لیے کوئی کوشش کرنی چاہیے۔ ان میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ میری بیٹی پر بچپن میں ایک جن عاشق ہو گیا تھا۔ وہ میری بیٹی کو بہت زیادہ تنگ کرتا تھا۔ پھر ہم نے ایک پیر صاحب کے پاس اسے لے کر گئے۔ انہوں نے میری بیٹی کا علاج کیا تھا اور اس کے بعد سے میری بیٹی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔
میرے وہ پیر اب فوت ہو چکے ہیں، اب ان کی اولاد یہ کام کرتی ہے، اور آپ کہتی ہیں تو میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، لیکن آج مجھے بہت ضروری کام ہے، مجھے اپنے ساس کو ہسپتال میں لے کر جانا ہے اور میں کل آپ کے ساتھ وہاں پر چلی جاؤں گی۔ نورین سوچتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں کل ہی چلی جاؤں گی، ایک دن میں بھلا کیا ہو جائے گا۔ پھر شام کا وقت جب آتا ہے تو سب لوگ صحن میں بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ چاروں ماں بیٹیاں خوش گپیوں میں مصروف ہوتی ہیں۔ جو ان کے پاس سلائی سیکھنے والی عورتیں آتی ہیں ان میں سے ایک ہی لڑکی وہاں پر بیٹھی ہوتی ہے، وہ ان دونوں بہنوں کے ساتھ پڑھتی ہے اور سیکنڈ ٹائم میں وہ سلائی سیکھتی ہے۔ وہ اس وقت ان سے میتھس کے سوالات کو سمجھ رہی ہوتی ہے۔ نمرا کہتی ہے کہ سوال اس کے پاس پرانے رجسٹر میں حل ہوئے ہیں، میں اور وہ رجسٹر جس جگہ پر چھوٹے کمرے میں پڑا ہوا ہے، آؤ ہم دونوں اور جس طرح نکال کر لے کر آتے ہیں۔ نورین جب یہ سنتی ہے تو چونک جاتی ہے۔ پہلے تو وہ یہ کہتی ہے کہ میں اس کو منع کر دوں کہ تم اس کمرے میں نہیں جاؤ، پھر نہ جانے کیا سوچ کر وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ لڑکی کی چیخیں مارتے ہوئے باہر آتی ہے اور کہتی ہے کہ نمرا کمرے میں موجود ایک آئینے میں گم ہو گئی ہے۔ یہ بات سن کر وہ تینوں بھی کمرے میں جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہاں پر نمرا نہیں ہوتی۔ وہ لڑکی بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ اپنے گھر میں چلی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کتنے ہی لوگوں کے پاس جاتی ہیں، ان کو گھر لے کر آتی ہیں، مگر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کتنے ہی عمر اس گھر میں آتے ہیں، اس کمرے میں بیٹھ کر پڑھائی کرتے ہیں اور پھر یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ اس لڑکی کی واپسی ناممکن ہے، آپ اس کو بھول جائیں، وہ اب کبھی اس آئینے کی دنیا سے باہر نہیں آ سکتی۔ نورین کو اپنا خواب سچ ہوتا دیکھ بہت پچھتاوا ہوتا ہے۔ وہ یہ بات سوچتی ہے کہ کاش وہ اس سے پہلے کچھ کر لیتی، وہ نمرا کو اس کمرے میں نہ جانے دیتی، مگر اب کیا ہو سکتا ہے، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ نمرا ان لوگوں سے کھو چکی تھی، یہ اس خاندان کے لیے دوسرا بڑا دھچکا تھا۔ پہلے ان کے ابو کی اچانک موت اور اب نمرا کا کھو جانا۔ ان کی امی کو کسی طرح سے بھی صبر نہیں آ رہا تھا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب نورین رات کو اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت آتا ہے، اسے اپنے نام کی پکار سنائی دیتی ہے، جیسے کوئی بہت پیار سے نورین کہہ کر بلا رہا ہو۔ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ پہلے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس نے کوئی خواب دیکھا ہے، اسے کوئی خواب میں پکار رہا تھا، لیکن جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تب بھی اسے اپنے نام کی پکار سنائی دیتی ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے، مگر اسے اس بات کی حیرانی ہوتی ہے کہ اس کو پکارنے والا ایک مرد ہوتا ہے۔ وہ حیران رہ جاتی ہے کہ ہمارے گھر میں تو کوئی مرد ہے ہی نہیں، اور میں تو کمرہ لاک کر کے سوئی تھی، میرے کمرے میں کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ یہ سوچ آتے ہی خوف کی ایک سرد لہر اس کے جسم میں دوڑ جاتی ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی ہے۔ وہ جب سونے کے لیے لیٹی تھی تو اس نے کمرے میں مکمل اندھیرا کیا تھا، مگر اب کمرے میں 0 نائٹ بلب کی روشنی آن ہوتی ہے اور اس کے سامنے کرسی پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی ہوتی ہے، اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوتا ہے، اس کا سفید رنگ اسی لباس میں دمک رہا ہوتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے نورین کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا دوست ہوں تو مجھے اپنا دوست سمجھ سکتی ہو۔ تم نے میری اس وقت مدد کی تھی جب میں بے بس تھا، اب میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہاری مدد اس وقت بھی کی تھی، تمہیں خواب کے ذریعے آنے والے وقت سے آگاہ کیا تھا، مجھے لگا تم بات کو سمجھ جاؤ گی اور تم اپنی تدبیر کر لو گی، مگر تم سمجھ تو گئی، مگر تم نے تدبیر کرنے میں دیر کر دی۔ میری مجبوری تھی کہ میں اس وقت تمہارے ساتھ آ کے آنے والے وقت کے بارے میں نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ میرے لیے کچھ حدود ہیں اور میں پہلے ہی اپنی حدود کراس کرنے کی سزا بھگت چکا ہوں، اب میں مزید اپنی حد کراس نہیں کر سکتا۔ آج مجھے میری طاقت واپس مل گئی ہے اور آج مجھے تمہاری مدد کرنے کی اور تمہارے سامنے حاضر ہونے کی اجازت بھی مل گئی ہے۔ نورین کے تو سر سے اس کی باتیں گزر رہی تھی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کون سی طاقت، کون سا احسان، کون سی مدد، کون سی حدود؟ تم ہو کون؟ اور میں تو کمرہ لاک کر کے سوئی تھی، تم میرے کمرے میں کیسے آ گئے؟ اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ تم نے تحمل سے سننی ہے اور تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں ایک جن ذات ہوں اور میں ایک مسلمان جن ذات ہوں۔ میں نے کبھی کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچائی، بس مجھ سے ایک غلطی ہو گئی اور میں اپنی اس غلطی کی اچھی خاصی سزا بھگت چکا ہوں۔ کیا تم ایک جن ہو اور میں نے تمہاری کون سی مدد کی؟ تم پر میں نے کون سا احسان کیا؟ مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور اگر تم جن ہو تو تم جنات کی تو اپنی ایک الگ دنیا ہوتی ہے۔ تم سے ہی کہہ رہی ہوں، ہم جنات کی ایک الگ دنیا ہوتی ہے۔ میں تمہیں اپنی داستان شروع سے بتاتا ہوں۔ مجھ سے کون سی غلطی ہوگی؟
مجھے اس کی کیسی سزا ملی؟ میں 1 سال پہلے ہی تمہاری اس دنیا میں آیا ہوں۔ میرے اپنے گھر والوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی، میں ان کے ساتھ لڑ کر تمہاری دنیا میں آیا تھا۔ وہ میری شادی ایک جن زادی کے ساتھ کرنا چاہتے تھے اور مجھے وہ جن زادی پسند نہیں تھی، اور سزا کے طور پر مجھے میرے ابو نے بات کرنا ختم کر دی تھی، اور میں نے احتجاج کے طور پر اپنی دنیا کو چھوڑ دیا اور تمہاری دنیا میں آ گیا۔ جب میں تمہاری دنیا میں آیا تو مجھے یہاں پر ایک لڑکی کو دیکھا، اس سے عشق ہو گیا۔ وہ لڑکی بہت ہی زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ میں اپنی ریاست کا شہزادہ تھا، مجھے کسی بھی جنزادی کی کمی نہیں تھی۔ مجھے ایک سے بڑھ کر ایک حسین جنزادی مل سکتی تھی، مگر میں اس پہ اپنا دل ہار بیٹھا۔ اس دن میں درخت پر ایک پرندے کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا۔ مغرب کا وقت تھا اور وہ نہا کر چھت پر آئی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، اس کے بال بہت ہی خوبصورت تھے اور اس کے پاؤں تک آتے تھے۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو میں اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں اس پر عاشق ہو گیا اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اب اس لڑکی کو حاصل کر کے رہوں گا۔ کچھ دنوں بعد اس لڑکی کی شادی ہونے والی تھی۔ میں اپنی تمام حدود بھول گیا تھا اور اس لڑکی پر حاوی ہو گیا، اور میں نے اس کے گھر والوں کو دھمکیاں دی کہ تم لوگ اس لڑکی کی شادی نہیں کرو گے۔ حالانکہ میں ایک مسلمان جن تھا اور میں نے اس سے پہلے کبھی کسی انسان کیا جن کیا کسی کو بھی کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی، مگر اس وقت مجھے نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ میں اپنے ہوش و حواس کو بالکل ہی بھول گیا تھا اور میں نے اپنی حدود کو کراس کر لیا تھا۔ جنہوں نے اس لڑکی کا علاج کیا وہ وقت ہی زیادہ نیک اور صالح بزرگ تھے، وہ بہت ہی اچھے انسان تھے۔ انہوں نے مجھے کوئی بھی کسی بھی قسم کی سزا نہیں دی، مجھے قید کر لیا۔ میں ان کی قید میں ایک اداس اور پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ جب انہوں نے مجھ سے بات کی، بولے، برخوردار، تم ایک اچھے جن ذات معلوم ہوتے ہو اور تم ایک مسلمان جن ہو، تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ تم شہنشاہ جنات کے بیٹے ہو، تم جانتے ہو کہ میری ان کے ساتھ اچھی الیک سلیک ہے، اور جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ تم میری قید میں ہو اور تم نے یہ حرکت کی ہے تو تم جانتے ہو نا کہ ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ اپنے اصولوں کے وہ پکے ہیں، ان کے لیے تمام اصول ان کی تمام رعایا کے لیے ایک جیسے ہیں۔ یہ حرکت اگر کوئی اور جن بھی کرتا تو اس کو بھی سزا دی جاتی، وہی سزا تمہیں بھی دی جائے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں سزا کے طور پر وہاں سے مستقل طور پر بے دخل کر دیا جائے گا۔ جی شاہ صاحب، میں یہ بات جانتا ہوں، مگر مجھے اپنے دل پر کوئی اختیار نہیں رہا تھا۔ میں نے آج سے پہلے اتنی حسین صورت نہیں دیکھی تھی۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو اپنے دل پر میرا اختیار ختم ہو گیا تھا۔ اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے یہ غلط کیا، لیکن اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ دنوں تک تو میں نے ان کی قید میں رہا، پھر بابا جان کو پتہ چل گیا کہ میں نے یہ حرکت کی ہے۔ میں ہوں تو انہوں نے شاہ صاحب سے بات کی اور میں شاہ صاحب کی قید اور مجھے آزاد کروا لیا، اور پھر وہ مجھے اپنی دنیا میں لے کر گئے۔ تمام لوگوں کو انہوں نے اعلان کر کے ایک میدان میں اکٹھا کیا اور یہ اعلان کیا کہ میرے بیٹے نے یہ حرکت کی ہے، اور میں آج آپ سب کے سامنے اس کو وہ سزا سنا رہا ہوں جو آپ میں سے اگر کوئی اور جن بھی کرتا تو میں اس کو بھی وہی سزا سناتا۔ وہ سزا میرے اپنے بیٹے کے لیے بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ اب 1 سال تک ایک بلی کی شکل میں رہے گا، اور یہ اب 1 سال تک اسی دنیا میں یہی رہے گا۔ یہی اس کی سزا ہے، اور میں اس میں کوئی ترمیم بھی نہیں کروں گا۔ میری اماں جان نے ابا کو یہ نظام میں رعایت کی درخواست کی، جسے انہوں نے مسترد کر دیا اور کہا کہ میں انصاف سے کام نہیں لوں گا تو پھر میں بے انصاف ہو جاؤں گا۔ مجھے پھر بلی کی شکل میں بدل کر تمہاری دنیا میں بھیج دیا گیا۔ میں تمہارے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا تو مجھ پر ایک کتے نے حملہ کر دیا، میری ٹانگ زخمی ہو گئی۔ میں کسی طرح سے بچتا بچاتا تمہارے گھر کے اندر داخل ہو گیا، اور پھر میں سیڑھیوں سے چل کر چھت پر چلا گیا، اور جب تم نے مجھے دیکھا تو میں بہت ہی زیادہ بھوکا تھا۔ تم نے میری بھوک اور پیاس مٹائی، یوں تم نے مجھ پر احسان کیا، اور میں اس احسان کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں۔ یوں تو میں تمہارے گھر میں ہی رہتا تھا کہ میں تمہارے گھر میں محفوظ تھا، لیکن کبھی کبھار میری اماں جان اور میرے کچھ دوست اس دنیا میں آتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ میں یہاں پر رہتا ہوں۔ جب وہ یہاں پر آتے تھے تو وہ مجھے اپنے ساتھ جنگل میں لے جاتے تھے۔ وہ جتنے دن یہاں رہتے تھے پھر میں ان کے ساتھ وہیں رہتا تھا، اور جب وہ چلے جاتے تو مجھے تمہارے گھر میں چھوڑ جاتے۔ ان دنوں میں یہاں پر نہیں تھا، میں اپنی ماما، اپنی اماں جان اور دوستوں کے ساتھ جنگل میں تھا جب تمہارے بابا جان فوت ہوئے۔ وہ 10 دن میں ان کے ساتھ رہا، مجھے خبر نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ جب میں 10 دن کے بعد میرا دوست مجھے تمہارے گھر میں چھوڑنے کے لیے آیا تو تب مجھے پتا چلا کہ تم لوگوں کے ساتھ یہ حادثہ گزر چکا ہے، تم لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو۔ تب میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں تو خود کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میری ساری طاقتیں سلب کر لی گئی ہیں، اب تم نے ان لوگوں کی مدد کرنی ہے، کیونکہ اس لڑکی نے میری بہت مدد کی تھی جب میں بے بس تھا اور لاچار تھا۔
तुम उनके लिए कुछ करो। वो जो खाने के थाल के पैसे और वो जो मेरे दोस्त लेकर आए थे, और वो जो सिलाई मशीन तुम लोगों को मिली थी, वो भी मेरे दोस्तों ने मेरे कहने पर ही लाई थी। कल मेरी सज़ा ख़त्म हुई है। मेरी सज़ा को 1 साल का अरसा गुजर गया था। कल मैं अपनी दुनिया में गया था, अपने दोस्तों से, बाबा से और अम्मा जान सबसे मिला, और फिर मैंने अपने बाबा जान को तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। तो उन्होंने कहा कि तुमने जो गलती पहले की है, अब तुमने वो गलती नहीं करनी। तुम अगर किसी आदमजात की मदद करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब तुम्हारी ज़ात से किसी आदमजात को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ किया तो मैं आपको पहले से ज़्यादा सख्त सज़ा दूंगा। अब की बार तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा, और मैं तुम्हें फिर अपनी दुनिया में कभी नहीं घुसने दूंगा। चाहे तुम्हें वहाँ पर कोई आमिल कैद ही करे, या कोई जादूगर चाहे तुमसे कोई अच्छे काम करवाए या बुरे काम करवाए, मैं फिर किसी बात का जवाब दे नहीं हूँगा। दम साधे उनकी बातें मैं सुन रही थी। क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे ऐसे लगता है जैसे ये कोई अफसानवी बातें हैं। मुझे जिन्नात के वजूद पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। मेरा ये मानना था कि उनकी अपनी दुनिया होती है और वो अपनी दुनिया में ही मगन रहते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, मैंने निम्रा को वापस कैसे ला सकती हूँ? इस मसले का क्या हल है? क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को इस घर में लेकर आई हूँ। जो भी घर में आता है पहले तो खुद को बहुत पहुंचा हुआ साबित करता है, मगर यहाँ आकर वो कहता है कि वो बेबस है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, और उस लड़की को वापस इस दुनिया में लाना नामुमकिनात में से है। नहीं, उसका वापस आना मुश्किल तो ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मैंने शाह साहब से इस बाबत पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि वो वापस आ सकती है, मगर उसको वापस लाने के लिए उसके किसी करीबी इंसान को उस दुनिया में जाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर नौरीन दंग रह गई। आईने की दुनिया में कैसे जा सकता है कोई इंसान? ये बात सुनने में नामुमकिनात सी तो लगती है, लेकिन तुम जानती हो कि ये दुनिया अजायबात का मजमुआ है। यहाँ पर आपको कदम कदम पर हैरानगी के ऐसे झटके लगते हैं जिनको देखकर आप हैरान रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या इस दुनिया में ऐसा भी हो सकता है। दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। हर मुश्किल काम आप कर सकते हैं अगर आप एक मुस्तकिल मिजाज शख्सियत हैं तो। वो तो बिल्कुल ठीक है, मैं अपनी बहन को बचाना चाहती हूँ और वहाँ से वापस इस दुनिया में लाना भी चाहती हूँ, मगर मैं साइने की दुनिया से वापस कैसे ला सकती हूँ? मैं इस दुनिया में कैसे जा सकती हूँ? इस सिलसिले में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें उस दुनिया में भेज सकता हूँ, और मैं तुम्हें अभी शाह साहब के पास लेकर चलता हूँ। उन्होंने कुछ ज़रूरी बातें तुम्हारे गोश गुजार करनी है, जिनको तुमने जहन नशीन कर लेना है, क्योंकि उस दुनिया में वो बातें तुम्हारे काम आएंगी। ठीक है, तो मुझे उनके पास लेकर चलो, मगर मुझे एक और बात का भी जवाब दो कि निम्रा उस दुनिया में कैसे चली गई? उसको कैसे पता कि उस दुनिया में कैसे जाया जाता है? वो दुनिया असल में आईने की दुनिया नहीं है, वो रूहों की दुनिया है, बदरूहों की दुनिया। वहाँ पर बुरी रूहें रहती हैं, वहाँ पर कुछ अच्छी रूहें भी हैं, वो तुम्हारी मदद करेंगी, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर तुम्हारा वास्ता बूढ़ी रूहों के साथ पड़ेगा। ये जो आईना है ये एक रास्ता है इस दुनिया में जाने का, और जो तुम्हारी बहन है उसकी पैदाइश अमावस की रात में हुई थी। असल में उस आईने की कहानी यह है कि एक जादूगर लड़की होती है, और उससे ताकतवर जादूगर उस लड़की को कत्ल करके उसकी रूह को उस आईने में कैद कर देता है, और उस लड़की की रूह उन लड़कियों को तलाश में होती है जिनकी पैदाइश अमावस की रात में होती है। अगर ये 100 लड़कियों की बलि देकर उनका खून एक प्याले में जमा करके आखिरी दिन उस खून को पिएगी तो उसकी रूह आईने की कैद से रिहा हो जाएगी। इसीलिए ये जादू के जोर से पता कर लेती है कि कौन सी लड़की अमावस की रात में पैदा हुई है। इससे पहले ये आईना एक ब्यूटी पार्लर में था, और वहाँ पर अक्सर लड़कियाँ गायब हो जाती थी। फिर कुछ अरसे के बाद वो पार्लर बंद हो गया और उसका सामान उस औरत ने बेच दिया। यूं एक दुकान पर चला गया और वहाँ इसके मालिक के मकान को पसंद आया और उसने इस आईने को खरीद लिया। क्योंकि उससे मालिक के मकान की कोई बेटी नहीं थी, इसीलिए उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। उसने इस आईने को उस कमरे में फालतू सामान के तौर पर डाल दिया, और घर खाली करते वक्त वो आसानी से उसको ले जाना भूल गया था। और तुम्हें एक बात बताऊं कि वो बदरूहें 99 लड़कियों का कत्ल करके उनका खून जमा कर चुकी है। तुम्हारी ये बहन उसका आखिरी शिकार है। कल अमावस की रात है और तुम्हारे पास कल का ही दिन है। कल के दिन वो उसको भी कत्ल करके उसका खून उस प्याले में डालकर पी जाएगी। यूं वो आईना भी खत्म हो जाएगा और तुम भी हमेशा उस दुनिया में कैद होकर रह जाओगी। ये बात सुनकर नौरीन की आंखें फटी की फटी रह गई। तो अब मुझे क्या करना होगा? मैं क्या करूं? चलो पहले तुम्हें शाह साहब के पास लेकर चलूं। उनके पास तुम्हारे सब सवालों का जवाब है और उनके पास तुम्हारे मसले का हल है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और गायब हो गया। जब मैंने आंखें खोली तो मैं
ایک حجرے میں تھی۔ میرے سامنے جائے نماز پر ایک بہت ہی نورانی صورت والے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ پھر انہوں نے دعا مانگ کے میری طرف دیکھا اور بولے کہ مجھے تمہاری تمام پریشانیوں کا پتہ ہے، اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور جہاں تک میرا علم کہتا ہے اس بدرو کا خاتمہ بھی انشاءاللہ تمہارے ہاتھوں سے ہوگا۔ تم اپنی بہن کو واپس زندہ بچا کر لا سکو گی۔ اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے مجھے ایک خنجر دیا اور کہا کہ یہ تم نے اس کی پیٹھ میں کھونپ دینا ہے۔ جیسے ہی اس کے جسم میں اس خنجر کو داخل کرو گی، یہ خنجر غائب ہو جائے گا اور اس بدرو کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو ہی اس کا خاتمہ ہوگا وہاں پر بہت تیزی سے طوفان آ جائے گا۔ تب تم نے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑنا ہے اور اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور تصور کرنا ہے کہ تم وہاں سے نکل آئی ہو اور اس کمرے میں آ گئی ہو۔ پھر تم نے اپنی آنکھیں کھولنی اور کمرے سے باہر نکل آنا ہے۔ پھر تم دونوں نے ایک پل کی بھی دیر نہیں کرنی اس کمرے سے نکلنے میں، اور پھر وہ آئینہ پھٹ جائے گا، اور یہ نہ ہو کہ تم لوگوں کو اس کی کرچیاں لگ جائیں۔ نورین وہ خنجر بھی لیا اور وہ وظیفہ بھی یاد کر لیا جو اس نے اس دنیا سے واپس آنے کے لیے پڑھنا تھا۔ پھر وہ واپس اپنے گھر آ گئی، اس کمرے میں چلی گئی، مگر آئینے میں جانے سے پہلے وہ ایک دم رک گئی اور اس جنزادے سے بولی کہ پہلے میری بہن غائب ہوئی تھی، اور اگر اب میں بھی غائب ہو گئی تو میری امی تو بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گی۔ اس کی بات پر وہ زیادہ تو نہیں بولا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا میں مکمل بندوبست کر چکا ہوں۔ پھر وہ اسے کہتا ہے کہ اس آئینے پر ہاتھ رکھو۔ جو ہی وہ اس آئینے پر ہاتھ رکھتی ہے تو غائب ہو جاتی ہے۔ اچانک سے وہ زمین پر گرتی ہے اور اس کے گھٹنے پر چوٹ آتی ہے۔ جب وہ پھر اپنا سر اٹھا کر آگے پیچھے دیکھتی ہے تو تاحد نگاہ تک قبریں ہی قبریں ہوتی ہیں۔ وہ ایک بہت بڑا قبرستان ہوتا ہے، وہاں پر جا بجا درخت ہوتے ہیں اور وہاں پر بہت سے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسے اس جنزات کی بات یاد آتی ہے جو اس نے کہا تھا کہ وہاں پر بری روحوں کے ساتھ اچھی روحیں بھی ہوں گی جو کہ اس کی بہن کو ڈھونڈنے میں اس کی مدد کریں گی۔ یہ سوچ کر وہاں پر وہ پھرنے لگتی ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کے پاس آج کا ہی دن ہے اور کل رات ہوتے ہی وہ بدرو اس کی بہن کو قتل کر دے گی۔ وہ قبروں کے بیچ میں سے گزرتی رہتی ہے اور نمرا نمرا کہہ کر اپنی بہن کو پکارتی رہتی ہے۔ وہاں پر ایک بہت ہی خوفناک شکل کی لڑکی ہوتی ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر کہکا لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا تو تم یہاں سے اپنی بہن کو چھڑوانے کے لیے آئی ہو؟ تم اپنی خیر مناؤ، تم یہاں سے زندہ بچ کر واپس نہیں جاؤ گی۔ پہلے تو میں تمہارے سامنے تمہاری بہن کی بلی دے کر اس کا خون پی جاؤں گی، پھر اس کے بعد میں تمہارے خون سے اپنی پیاس بجھاؤں گی۔ وہ کہکا لگاتے ہوئے ایک طرف چلی جاتی ہے۔ نورین سمجھ جاتی ہے کہ یہ وہی بدرو ہے جو لوگوں کا خون پیتی ہے۔ نورین پھر کچھ فاصلے پر رک کر اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے۔ وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ یہ بدرو کہاں پر رہتی ہے۔ وہ بدرو تھوڑا سا دور چلنے کے بعد ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، اس سے آگے ایک چبوترا بنا ہوتا ہے۔ وہ اس کمرے میں چلی جاتی ہے، نورین کو اس کا ٹھکانہ دیکھ لیتی ہے اور پھر وہ واپس جاتی ہے۔ پھر وہ نمرا کو آوازیں دینے لگتی ہے اور نمرا نمرا کہہ کر پکارتی ہے۔ اس کے پاس ایک بہت ہی خوفناک صورت کی بزرگ سی عورت آتی ہے اور کہتی ہے اچھا تو تم زندہ لڑکی ہو، کوئی بات نہیں، تم بھی ہماری طرح ایک بدرو بن جاؤ گی۔ وہ بدرو تمہیں بھی نہیں چھوڑے گی، تمہیں بھی ختم کر دے گی۔ پھر نورین ایک دم سے ڈر جاتی ہے اور وہ پھر اور آگے آتی ہے تو وہاں پر ایک لڑکی کو گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے ہوئے دیکھتی ہے۔ اس کے چہرے کے آگے بال پڑے ہوتے ہیں۔ نورین اس کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ بات سنو۔ وہ لڑکی جب ایک دم سر اٹھاتی ہے تو نورین کے حلق سے ایک زوردار چیخ برآمد ہوتی ہے، کیونکہ اس لڑکی کی آنکھوں کی جگہ پر 2 گڑھے ہوتے ہیں۔ وہ ایک بہت ہی خوفناک صورت کی لڑکی ہوتی ہے۔ اس کی ناک غائب ہوتی ہے اور اس کے منہ سے لمبے لمبے کیڑے نکل رہے ہوتے ہیں اور زوردار انداز میں کھیلتے ہوئے سرپٹ بھاگتی ہے اور اسے کسی چیز سے ٹھوکر لگتی ہے۔ وہ منہ کے بل گر گئی، اس کے منہ سے نکلنے لگتا ہے۔ وہ پیچھے مل کر دیکھتی ہے، کسی چیز سے ٹھوکر لگتی ہے تو وہاں پر ایک خوفناک کھوپڑی پڑی ہوتی ہے۔ وہ کھوپڑی اس کو دیکھ کر کہکا لگانے لگتی ہے، تم بھی میری طرح بن جاؤ گی، تم بھی یہاں سے نکل نہیں سکو گی اور یہیں پر بھوکی پیاسی مر جاؤ گی۔ وہ آگے بڑھتی ہے اور نمرا کو تلاش کر رہی ہوتی ہے، مگر اس سے نمرا کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تھوڑا سا اور آگے جاتی ہے تو وہ ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھتی ہے۔ وہ بہت معصوم صورت بچہ ہوتا ہے۔ وہ ایک جگہ پر خاموشی سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے پاس جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ میری ایک بہن ہے۔ پھر وہ اس کا حلیہ بتاتی ہے اور اس بچے سے پوچھتی ہے کہ تم نے اسے دیکھا ہے؟ وہ بچہ اس بات میں سر ہلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تھوڑا سا آگے جائیں، وہاں پر آپ کی بہن ہے، اسے وہاں پر کچھ بری روح سے تنگ کر رہی ہیں، آپ کی بہن وہاں پر بیٹھی رو رہی ہے۔ یہ سنتے ہی بھاگتے ہوئے وہاں سے جاتی ہے
اور جب وہ آگے آتی ہے تو اس کی بہن واقعی میں وہاں پر موجود ہوتی ہے اور اس کے آگے پیچھے آتمائیں گول دائرے میں گھومتے ہوئے رقص کر رہی ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ وہ کہکے لگا رہی ہوتی ہیں۔ نورین وہاں پر پہنچتی ہے تو نمرا کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے جاتی ہے۔ نمرا تو اسے دیکھ کر ششدر رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ یہاں پر کیسے آ گئی؟ نورین پھر اسے اپنے گلے سے لگا لیتی ہے اور اسے ساری بات بتاتی ہے کہ کیسے اس نے ایک جنزادی کی مدد کی اور جنزادی نے پھر احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اس کی مدد کی۔ نمرا 2 دن میں ہی بہت کمزور ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ وہ بھوکی اور پیاسی ہوتی ہے اور اس نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوتا۔ نورین اسے اپنے ساتھ لایا ہوا کھانا کھلاتی ہے اور پانی پلاتی ہے۔ تب جا کے نمرا کے حواس بحال ہوتے ہیں اور وہاں سے پوچھتی ہے کہ کیا اس جنزادے نے یہ نہیں بتایا ہے کہ میں یہاں پر کیسے آ گئی اور کیوں آ گئی اور میں یہاں سے باہر کیسے جاؤں گی؟ نورین سے کہتی ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں یہاں سے واپس لے کر جاؤں گی۔ اور پھر اس سے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے اپنے پروگرام کے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ دونوں بہنیں بھی وہاں سے چل پڑتی ہیں اور نورین اس راستے کی طرف چل پڑتی ہے جہاں پر اس نے اس بدرو کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ کافی دور چلنے کے بعد وہ اس کے کمرے تک پہنچ جاتی ہے۔ جب وہاں پر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ بدرو آلتی پالتی مار کر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے سامنے ایک بہت بڑی مورتی ہوتی ہے، وہ پوجا کرنے میں مصروف ہوتی ہے۔ نورین کو یہ موقع موزوں لگتا ہے۔ وہ جو ہی خنجر نکال کر اس کی پیٹھ میں چھرا کھونپنے لگتی ہے، نہ جانے کہاں سے ایک اور بدرو آ جاتی ہے اور وہ کہکا لگاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ نورین اس اچانک افتاد پر بوکھلا کر رہ جاتی ہے۔ پھر وہ دوسرے ہاتھ میں وہ کھول لیتی ہے اور اس چاقو کو جیسے ہی وہ اس کے جسم کے ساتھ مس کرتی ہے، وہ بدرو چیخیں مارتے ہوئے بھاگ جاتی ہے۔ اتنی دیر میں نورین موقع کا بروقت فائدہ اٹھاتی ہے اور وہ خنجر اس دوسری بدرو کی پیٹھ میں اتار دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ خنجر اس کے جسم میں جاتا ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ وہ بدرو چیزیں مارنے لگتی ہے۔ وہاں پر ایک دم سے طوفان آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، زمین ہلنے لگتی ہے، دیواریں بھی گرنے لگتی ہیں۔ نورین نمرا کا ہاتھ پکڑ کر اس کمرے سے باہر نکل آتی ہے اور جب وہ باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں پر سب قبریں پھٹ پڑی ہیں، ان میں سے مردے نکل کر باہر آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ وظیفہ کرنے لگتی ہے۔ جو ہی وہ آنکھیں بند کر کے وظیفہ پڑھتی ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے وہ ہوا میں اڑ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں زمین پر لگ گئے ہیں۔ جیسے ہی وہ اپنی آنکھیں کھولتی ہے تو اس آئینے والے کمرے میں ہوتی ہے اور وہ ایک سیکنڈ کی دیر کیے بغیر ہی کمرے سے نکل کر باہر آ جاتی ہے۔ وہ آئینہ ایک زوردار آواز کے ساتھ پھٹ جاتا ہے۔ اس کی آواز اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ حیا اور اس کی امی بھی کمرے سے باہر نکل آتی ہیں۔ فجر کا وقت ہو رہا ہوتا ہے تو نورین کے ساتھ نمرا کو دیکھ کر حیران ہونے کی ساتھ ساتھ خوش بھی ہو جاتی ہیں۔ نمرا کو اس کی امی گلے سے لگا لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میری بچی کہاں چلی گئی تھی تو؟ انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ نمرا واپس آ گئی ہے۔ نورین بھی کپڑے بدل کر وضو کر کے نماز پڑھنے لگتی ہے اور نماز پڑھ کر وہ شکرانے کے نوافل ادا کرتی ہے کہ وہ زندہ سلامت واپس آ گئی اور اس کی بہن بھی اس کو واپس مل گئی۔ وہ اس بات پر جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی کم تھا۔ وہ جب نماز پڑھ کر باہر آئی تو تب تک نمرا امی اور حیا کو ساری بات بتا چکی ہوتی ہے کہ کیسے نورین وہاں پر گئی اور اس کو ساتھ لے کر آئی۔ اس کی امی نے نورین کو گلے سے لگا لیا اور کہا کہ میری بیٹی بہت ہی زیادہ بہادر ہے، اس نے وہ کام کر دکھایا جو کوئی بھی معمولی انسان نہیں کر سکتا۔ پھر پورا دن محلے کی عورتیں آتی رہیں اور نمرا سے اس کی گمشدگی کے بارے میں پوچھتی رہیں۔ نورین نے نمرا کو منع کر دیا کہ کسی کو کچھ بھی نہیں بتانا۔ نمرا نے کہا وہ نہیں جانتی وہ آئینے میں کیسے کھو گئی تھی اور اسے کچھ خبر نہیں کہ کیا ہوا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کمرے میں تھی۔ پھر آہستہ آہستہ سب لوگوں کو نمرا کے بارے میں پتہ چل گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے پھر اسکول جانا بھی شروع کر دیا۔ اس حادثے کا اس کے دماغ پر بہت گہرا اثر ہوا تھا۔ وہ سبق یاد نہیں کر پاتی تھی۔ نورین پھر اسے اور حیا کو لے کر شاہ صاحب کے پاس گئی۔ شاہ صاحب نے اسے دم کیا اور اسے ایک تعویذ دیا اور پانی پر دم کر کے بھی دیا۔ وہ پانی پی کے نمرا کی طبیعت پہلے سے بہت زیادہ سنبھل گئی۔ وہ اب پہلے سے بہت زیادہ نارمل ہو گئی تھی۔ اس دن نورین مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد چھت پر بیٹھی ہوئی تسبیح کر رہی تھی جب اس کے پاس وہی جنزادہ آیا۔ نورین اس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ اس کی اس جنزاد کے ساتھ اس دن سے لے کر آج ملاقات ہوئی تھی۔ اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ ناممکن کام اس کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اس جنزادے نے صاف گوئی سے کہا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ تمہاری نیک نیتی کا کمال ہے۔ تمہاری نیت صاف تھی اسی لیے تمہاری منزل بھی آسان ہو گئی۔ میرے بابا جان تم سے ملنا چاہتے ہیں، وہ تمہاری بہادری سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔
نورین اس کی بات پر خوش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، پھر تم مجھے ان کے پاس لے چلو۔ اس نے نورین کو کہا کہ آنکھیں بند کرو۔ نورین کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ ہوا میں اڑ رہی ہو۔ اسے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر اس جنزاد کی آواز پر اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ ایک بہت ہی بڑے محل میں کھڑی تھی، جہاں پر جیسے دربار لگا ہوا تھا۔ بہت سارے لوگ وہاں پر کھڑے تھے اور ایک تخت بنا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک بادشاہ اور ملکہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں نورین کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہماری دنیا میں خوش آمدید، ہم تم سے بہت خوش ہوئے ہیں، تم ایک بہت بہادر آدمزادی ہو اور ہم تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ تم نے ہمارے بچے کی مشکل وقت میں مدد کی تھی، اسی لیے آج ہم نے تمہارے لیے دعوت کا انتظام کیا ہے۔ میں نے مدد کسی ستائش یا صلے کی تمنا کیے بغیر کی تھی اور آپ لوگوں نے میرے احسان کا بدلہ بھی چکا دیا ہے۔ آپ کے بیٹے نے بھی میری بہت زیادہ مدد کی ہے اور میں اس کے لیے آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا۔ پھر وہ ملکہ اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیتی ہے۔ یہ اس کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی۔ اسے یہ دنیا اور اس دنیا کے لوگ بہت زیادہ پسند آتے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ باتیں کرتی رہتی ہے۔ ایک کنیز آتی ہے اور کہتی ہے کہ ملکہ عالیہ، کھانا لگ گیا ہے۔ پھر ملکہ عالیہ بادشاہ سلامت اور جنزادے کے ساتھ وہ کھانے کی ٹیبل پر آ جاتی ہے۔ یہاں پر انواع و اقسام کے کھانے موجود ہوتے ہیں۔ اتنے منفرد ذائقے اور کھانے کی خوشبو اس نے آج سے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کی ہوتی۔ کھانا بہت مزیدار تھا۔ اس نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ پھر اس نے ملکہ عالیہ اور بادشاہ سلامت سے اجازت لی۔ پھر جنزادے نے اسے اپنی دنیا میں گھمایا، اسے اپنی دنیا کی سیر کرائی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اسے اس کی دنیا میں واپس چھوڑ گیا۔ جاتے جاتے اس نے کہا کہ میرا تم سے ملنا اور تمہارا ہماری دنیا میں آنا یہ ایک راز ہے، ہم نے اس راز کو راز ہی رکھنا ہے۔ اگر تم نے کسی سے اس راز کا تذکرہ کیا تو میں پھر کبھی بھی تم سے مل نہیں پاؤں گا۔ کچھ دنوں کے بعد اس جنزادے کی شادی بھی طے ہو گئی۔ ان کی دنیا کے وقت میں اور اس دنیا کے وقت میں فرق تھا۔ جب یہاں پر دن کا سما ہوتا تو وہاں پر رات ہوتی تھی، اور جب وہاں پر رات ہوتی تھی تو یہاں پر دن ہوتا تھا۔ اس جنزادے کی بارات اور ولیمہ اٹینڈ کیا تھا۔ نورین نے اس شادی میں بہت زیادہ انجوائے کیا تھا۔ اب ان لوگوں کا کام بہت اچھے سے چل پڑا تھا۔ انہوں نے اپنی بوتیک بھی بنا لی تھی اور ایک اچھی خاصی فیکٹری بھی بنا لی تھی۔ اب نورین کی امی چاہتی تھی کہ وہ اس کی شادی کر دیں، مگر وہ بھی شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ اس دن بھی وہ اسی بات پر افسردہ ہو کر بیٹھی تھی۔ جب جنزاد آیا، اس نے نورین سے افسردگی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتا دیا۔ پھر اس نے کہا کہ جہاں تمہاری امی کہتی ہیں شادی کر لو، کیونکہ وہ ایک بہت اچھا انسان ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا، وہ تمہارے کام کی ترقی میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ نورین نے اس کی بات مان لی اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔ جیسا اس جنزادے نے کہا تھا، اس کا شوہر زین ویسا ہی تھا۔ وہ بہت اچھا انسان تھا، اس کا اور اس کے گھر والوں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ نورین اب بھی کام میں اپنی ماں کی مدد کرواتی تھی۔ اب وہ ایک بچے کی ماں بن گئی تھی۔ اب بھی کبھی کبھی وہ جنزادہ اس سے ملنے کے لیے آتا تھا، اور نورین نے یہ راز ابھی تک کسی پہ آشکار نہیں کیا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔